ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ मैंने ਕਿੰਨੇ भी ਵੇ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ यार गल सुनो सीकर साहब, मेरी गल सुनो, मेरी बात सुने प्लीज। मैंने उठाया है, उनका मौकफ तो लोगों तक जाने देना। मौकफ क्यों नहीं? ਉਹ ਮੌਕਫ ਕਾਦਾ ਉਹਦਾ मुशरक आदमी ਦਾ यार वो मौकफ लेना बताएंगे कि उन्होंने ये सजदा जो है क्यों छोड़ा। अगर ये इतना अच्छी चीज थी, लोगों तक बात भी जानी चाहिए ना। शाह साहब भी बात करें, आप प्लीज उनको। ਜ਼ਾਤ ਦਾ मुशरक ਤੇ इस्लाम ਨੂੰ जफे गालिब आजा ਨੂੰ डिफेंड कर रहे बह के तुम जो कब्र में से निकाल के लोगों से जना करते हो ते तू नबियां ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੂੰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਜੱਜ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਫੀ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਨਬੀ ਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲੀ ਅਲੀ जो मिर्जा साहब पे बात करेगा फिर अपने पे कबूल करे तेरी ऐसी दी तैसी शाह साहब आप जरा ये बात करें, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। शाह साहब बात करेंगे और ले मौका। जी शाह साहब। ये जो बात कहते हैं, मुझे इसकी क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं मिल रही है कि ये बात ताहिर अमजद साहब भी करते हैं और ये दूसरे भी करते हैं कि जी जो मिर्ज़ा साहब ਨੂੰ कुछ कहेगा वो अपने काबरीन वास्ते भी कबूल कर ले। मुझे ये समझ नहीं आती कि या तो ये फिर मिर्ज़ा साहब को नबी नहीं समझते और उनको ये आलिम दीन समझते हैं, तो जो गालियाँ ये मिर्ज़ा साहब को इनके पड़ती हैं वो ये बाकी आलिम दीन को देना चाहते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन एक तरफ ये नबी समझते हैं, तो नबी के मुकाबले में तो उसका जो हम नवा होता है या उसका जो अपोजिट होगा कि अपने अकाबरीन के लिए अगर ये अकाबरीन अपने नबी को समझते हैं, इसका मतलब है ये मुसलमानों के तमाम नबियों को गाली दे रहे हैं। यही बात हुई ना, क्योंकि नबी का नबी के साथ कंपैरिजन होता है ना, सहाबी का सहाबी के साथ होता है, आलिम दीन का आलिम दीन के साथ होता है। अभी तक तो किसी भी मकतब फ़िक्र ने ऐसा कोई बंदा क्लेम नहीं किया कि जिसको वो नबी मानते हों। और अगर कोई शख्स मिर्ज़ा साहब को बुरे अल्फाज से पुकार रहा है और उसके मुकाबले में जब अहमद ये कहे कि भाई अगर तुमने मिर्ज़ा साहब को गाली दी है तो अब तुम जो हो ना वो यही चीज़ अपने अकाबरीन के लिए कबूल करो। मैं जानना चाहता हूँ जमात अहमदिया से कि वो बताएं कि इस जुमले से मुराद क्या अंबिया है या इस जुमले से मुराद दूसरे मकतबा फ़िक्र के जो रूह रवा हैं वो हैं। ये क्लियर कर दें, क्योंकि जो चीज़ हमें समझ में आ रही है ना इस बात से वो ये है कि आप अपने मिर्ज़ा साहब की दिफा के लिए तमाम अंबिया की तौहीन करने को भी जायज़ समझते हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ क्लैरिफाई होनी चाहिए। जी काज़मी साहब, शाह साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बात पता है क्या है, जमात का कल्चर है और जमात वाले ना अभी जो मेरे पे एतराज़ कर रहे थे वो यही एतराज़ कर रहे थे जी आपने जमात छोड़ दी तो छोड़ देना, अब आप जमात का पीछा छोड़ दें। यार बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं जानता हूं कि जमात में बेशुमार सईद रूहें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फंसे हुए हैं किसी वजह से, और अल्लाह ताला उनको थोड़ी सी हिम्मत दे, हौसला दे तो वो जमात को छोड़ें। ये जो बातें हैं ना जमात में, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मैंने अभी मैं ख्याल है कल ही अपने एक लाइव पे आपकी शायद सीकर भाई की लाइव पे बताई थी बात कि मेरे ताया जो हैं उनसे 2-3 महीने पहले मेरी बात हुई थी। अब तो बेचारे अपने होशों में नहीं हैं, लेकिन जब उन्हें मैंने बात की थी ना कि दावत हक़ देने के लिए उन्हें बात की कि भाई ताया जान आप जो हैं हमारे दादा जान ने गलती की थी, जमात अहमदिया मिर्ज़ा साहब को 1905 में बैत के लिए ख़त लिख कर और जमात में दाखिल होकर आप इसको छोड़ दें क्योंकि मैंने छोड़ दिया है। तो मेरे ताया ने कहा कि तुम किस इस्लाम की बात कर रहे हो, उस इस्लाम की बात करोगे जिस इस्लाम में 40 साल के अंदर जो है वो जंगें होना शुरू हो गई। यानी नाउज़ुबिल्लाह वो ये बताना चाह रहे थे कि सहाबा कराम जो हैं वो तो इससे तो मुराद जी, यानी उससे ये बताना चाह रहे थे कि सहाबा कराम नाउज़ुबिल्लाह उनकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तरबियत नहीं कर सके कि वो अपने आप को कंट्रोल करते। इस्तग़फ़ार पढ़ी मैंने कहा कि मतलब मैं क्या बात करूं, मैं वो पता नहीं 80 साल के बराबर हैं और वो उन्होंने इस तरह की बात की, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा कि यानी जमात ने इस कदर जाहिल बना दिया है इन लोगों को। और ये बात जो कहते हैं ना कि जी हर शख्स अपनी ज़ाती हैसियत में बात करता है और कोई जो है हमारा तो रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ खलीफा वक्त है, और खलीफा वक्त को पूछें ना ज़रा, उनको पूछें कि रेप अगर हो तो उसके लिए 4 गवाह चाहिए होंगे, उसको तो इतना ही नहीं पता। किस बात की बात करते हैं कि जी खलीफा वक्त जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। यार अभी नज़ीर साहब को भी ना लीजिएगा, मेहरबानी करिएगा, और शरीफ आदमी उसको भी ना लीजिएगा।
اور یہ والی بات جو ہے نا، دیکھیں یہ جس سجدہ شکر کر رہے ہیں جو سیکر بھائی نے بات کی ہے وہ بہت ویلڈ کوشچن ہے، اور وہ کوشچن یہ ہے کہ دوسرے اگر کرتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ جس قدر کھلم کھلا جو ہے وہ اعتراض اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، دیکھو یہ اتنا غلط کر رہے ہیں، آپ وہی کام کریں تو وہ آپ کے لیے جائز، یعنی میں کروں وہ جائز ہے، دوسرا کرے وہ ناجائز ہے، ہم دوسرے پہ تو سارے اعتراض کریں گے، خود ہم وہ سارے کام کریں گے۔ یعنی دیکھیں، جو اللہ کا شکر ہے کہ میں جتنے عرصے بھی جماعت میں رہا ہوں میں یہ شرک نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہدایت ملی اور میں جو ہوں جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کا میرے اندر حوصلہ آیا، کیونکہ دیکھیں جماعت احمدیہ جب آپ کو حقائق پتہ چل جاتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ جماعت میں رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور میں جو ہوں اس شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے جماعت کو چھوڑا۔ ہاں جی، اسی لیے جماعت سے خارج ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ شرک کرتے تو جماعت سے خارج نہ ہوتے، آپ شرک نہیں کرتے اس لیے جماعت سے خارج ہو گئے۔ ہاں جی جی بالکل، اگر مجھے خارج کر بھی دیتے نا سیکر بھائی تو مجھے جی دکھ نہ ہوتا بالکل بھی، جی ٹھیک جی، ہے نا، آپ بھی کیونکہ خلیفہ کے پاس شہد لے کے جاتے، خلیفہ کی تھوک ڈلواتے اس میں، آپ اس شہد میں خلیفہ کی انگلیاں ڈبوتے، آپ خلیفہ کا جھوٹے ٹکڑے پیچھے پیچھے جیسے بھاگتے نا چھوٹے چھوٹے جانور ٹکڑوں کے پیچھے، وہ آپ بھی اگر ان کے ٹکڑے ڈھونڈتے شفا کے لیے، خلیفہ کا ہاتھ لگواتے، خلیفہ کی نگاہ کے لیے ویٹ کرتے کہ میری بخشش ہو جائے قیامت والے دن۔ تو آپ اگر ایسا شرک کرتے تو جماعت میں رہتے نا آصف بھائی، آپ نے تو غلطی کی، آپ نے کام کیا نہیں تو آپ جماعت سے نکل گئے۔ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ، میں تو جتنا خدا تعالیٰ کا شکر ادا کروں نا کم ہے، اور ساتھ ہی میری وائف بھی، وہ بھی بہت شکر، ہم مل کر جو ہے نا قرآن پڑھتے ہیں اور خدا کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نہیں تو جب تک ہم جماعت احمدیہ میں تھے میری وائف تو جو ہے وہ قرآن پڑھایا کرتی تھی بچوں کو، ٹھیک ہے نا، تو اس نے کیا کہتے ہیں باقاعدہ ایک قاری صاحب سے پورا سیکھا ہوا ہے قرآن کیسے پڑھنا ہے، اور اس میں تمام جو ہوتی ہیں باتیں تو وہ سکھایا کرتی تھی، اور یہاں کینیڈا میں بھی سکھاتی رہی ہے، جماعت کے لوگوں کو بھی سکھاتی رہی ہے، غیر از جماعت لوگوں کو بھی سکھاتی رہی ہے۔ تو لیکن ہم دونوں یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو آیات تھیں ان کی اس طرح سے سمجھ آتی ہی نہیں تھی۔ ظاہر ہے ہم تو وہ اینک پہن کے پڑھتے تھے نا قرآن، لیکن اب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سارے کے سارے راز کھلتے جا رہے ہیں، ہم پتہ چلتا جا رہا ہے۔ یہ جتنا ان لوگوں نے یہ گیم کھیلا ہوا ہے، ابھی وہ جو آئے ہوئے تھے میرا خیال ہے مجھے یاد نہیں نام ان کا، وہ کہہ رہے تھے جی قرآن میں ہے کہ جی نبی آ سکتے ہیں، ان کو نبی کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ۔ نبی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ لوگ جو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک ہی آیت پیش کرتے ہیں کہ یا بنی آدم، جب بھی تمہارے اندر رسول آئیں اور جو تمہیں یہ باتیں بتائیں تو تم جو ہے اتباع کرو۔ حالانکہ وہ جو آیت پیش کرتے ہیں اس کے اندر اتباع کا تو لفظ ہی نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جس نے بھی تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی وہ جو ہے نجات یافتہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لے کے آ جاتے ہیں اتباع کا، چلیں ٹھیک ہے اتباع بھی لے کے آ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ آج ہی آپ ہی کی براڈ پہ سکر بھائی جو بٹ صاحب بھی بتا رہے تھے، اور میں بھی بٹ صاحب کی براڈ پہ یہ بات کہہ چکا ہوں ایک دفعہ ان کے ساتھ، کہ جو سورہ بقرہ کی 213 آیت ہے اس کے مطابق ہر نبی جو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبیوں میں تمیز نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا کہ کہ نبیوں کو مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے مبشرین و منذرین و انزل معہم الکتاب بالحق۔ یعنی اب یہ پھر اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں جی ہر نبی جو ہے اپنی کتاب لے کے آیا، موسیٰ علیہ السلام تو کتاب لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تو کتاب نہیں لائے، وہ تو غیر شرعی نبی تھے۔ یعنی وہ نبیوں کی قسمیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا نفرق بین احد من الرسل، مومن تو یہ کہتا ہے کہ رسولوں میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتے مومن، اور یہ لوگ جو ہے دھڑلے سے فرق کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کھلم کھلا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی وہ لما تقولون ما لا تفعلون کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ دوسرے کر رہے ہیں اگر تو وہ جو ہے جائز نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں تو یہ سجدہ شکر ہے،
دوسرا اگر کوئی سجدہ شکر کرے تو اس کے اوپر اعتراض کر دیں گے. تو اپنے آپ کو نہیں نا دیکھتے. مسئلہ سارا یہی ہے. خود کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے آپ خدا سے ہدایت پا ہی نہیں سکتے ہیں. اور یہ والی بات کرنا کہ جی نہیں جی ہم تو جی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں, خدا تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ کو وہ دکھائے. نہیں, خدا تعالیٰ سے دعا ضرور کریں لیکن قرآن تو پڑھیں. قرآن کو آپ ایک اینک جو آپ نے پہنی ہوئی ہے وہ اینک اتار کے ایک دفعہ قرآن کو پڑھیں تو صحیح. اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مرزا صاحب تو کسی قسم کی نئی تعلیم لے کر ہی نہیں آئے. یا تعلیم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انزل معہم الکتاب بالحق, یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیم میں سے جو سچائی ہوتی ہے وہ لے کر آتے ہیں. اور جب تمام سچائی کمپلیٹ ہو گئی آزم پہ, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یعنی میں نے اپنی نعمت جو ہے وہ تمام کر دی ہے. جب نعمت تمام ہو گئی ہے تو اب کون سی چیز ہے جو آنی ہے؟ اب تو کوئی سچائی باقی نہیں رہی جو آنی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بینہ دے دی ہوئی ہے, کھلی کھلی آیات والی کتاب دے دی ہے, اور صاف کہہ دیا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی. ٹھیک ہے, جب رشد اور غی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے الگ کر کے بتا دیا ہے تو پھر کس بات کا اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنا؟ یہ تو خدا تعالیٰ سے جھگڑنے والی بات ہے نا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو تو بڑے نبی دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی دے. کیوں نبی دے جب اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ بیان کیا ہوا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ کتاب بالحق آئی ہے, تو وہ کون سا نیا سچ ابھی باقی رہ گیا ہے جس نے آنا ہے؟ تمام سچائیاں تو آ چکی ہیں, قرآن میں موجود ہیں. تو کوئی ثابت کرے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ کوئی نئی ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا, اس کے اندر آصف بھائی ایک چیز اور ایڈ کر لیں, ایک چیز اور ایڈ کر لیں. زاہد بھائی بھی آئے, زاہد دیکھیں بھائی آپ, جی کریں. جی السلام علیکم. جی زاہد بھائی السلام علیکم. اچھا, میں نے یہ بڑے اچھے تسلسل میں بات چل رہی ہے, چیز ایڈ کر لیں. وعلیکم السلام. میں سن رہا ہوں, میں تھوڑا سا بزی ہوں, آپ لوگ جاری رکھیں. اوکے اوکے. اچھا سیکر بھائی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ ایک تو یہ آیت آ جانا اللہ کی طرف سے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتکم الاسلام دینا, اور اس کے اوپر قطعی اکمل ہو جانا دین کو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرما دینا سورہ آل عمران میں کہ تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے, اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, اور تم بہترین امت ہو. اس کے بعد اللہ بتاتا ہے تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یار اس طرح کی آیت نہ تو کوئی تورات میں نہ انجیل میں کسی جگہ پر نہیں آئی. یہ دین کے مکمل ہونے کے بعد یہ ذمہ داری شفٹ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے, اس چیز کو شفٹ کر دیا امت کے اوپر. تبھی تو ہمیں حکم دیا. اگر کوئی نئے نبی آنے کا کوئی ایسا معاملہ پیش ہوتا تو اللہ تعالیٰ عام انسان کو یہ کیوں بتا رہا ہوتا کہ تم بہترین امت ہو؟ یہ ہمیں کیوں بتا رہا ہوتا کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو, تم برائی سے روکتے ہو؟ کیونکہ اس سے پہلے تو برائی سے روکنے کا اور اچھائی کی طرف بلانے کا جو مین ذمہ داری ہے وہ تو انبیاء کی ہے نا. اب وہ ذمہ داری اس امت میں شفٹ ہو رہی ہے. تو یہ ایک اور اس چیز پر دلیل ہے کہ کوئی اور نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہجر میں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کو اتارنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اب تحریف قرآن مجید کی تحریف لفظی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اور اس کو تحریف معنوی سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بہترین امت پیدا کر دی ہوئی ہے کہ جس کا ایک گروہ ہر وقت حق پر لڑتا رہے گا, جس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکے گا, ہر وقت موجود رہے گا. جب ہر وقت ایک جگہ پر شمع روشن ہو رہی ہے, باقی چاہے پوری کی پوری دنیا بھاڑ میں بھی چلی جائے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حق تو اپنی جگہ پر ہے, موم بتی اپنی جگہ پر وہ جل رہی ہے, وہ چراغ اپنی جگہ پر ہے, جس نے فیض حاصل کرنا ہے اس نے پہنچنا ہے وہاں تک. بھئی یہ بات کہہ دینا کہ جب لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو انبیاء آتے ہیں, میرے بھائی کیا نبی کے ہوتے ہوئے پوری دنیا کے اندر کافر موجود نہیں رہتے ہیں؟ کیا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ مرزا صاحب آئے تو جی دنیا کا برا حشر تھا؟ بھائی میرے, جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ایون کہ جب فتح مکہ بھی ہوا ہے, اس وقت بھی کفار تو موجود تھے میرے بھائی.
حضرت عمر حضرت ابو بکر کس سے لڑتے رہے ہیں؟ مسلمانوں سے لڑتے رہے. عجیب باتیں کرتے ہیں آپ. مطلب نبوت کی ضرورت ہی ختم کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ان آیات کی روشنی میں. دیکھا جائے دین مکمل کر دیا, ذمہ دار اور ذکر کو محفوظ کر دیا, اور ذمہ داری کس کو ٹرانسفر کر دی؟ ذمہ داری ٹرانسفر کر دی مسلمان جماعت کو, کہ تم میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف بلائے, برائی سے روکے, اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو, کیونکہ تم برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کا حکم دیتے ہو. تو یہ ذمہ داری بھائی تو ہمارے سر پہ آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ, سارے نہیں, تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کی سمجھ کو حاصل کریں اور وہ واپس جا کے اپنی عوام کو پہنچا دیں. یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اگر انبیاء کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا میرے بھائی, تو پھر یہ رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت محمدیہ کو ٹرانسفر کیوں کرتا؟ کر دی نا اللہ نے قرآن کی نص میں. رانا صاحب اتنے ہو قرآن جی، سے آؤ تو دین شکریہ. کی گل کریے. رانا صاحب اتنے ہو ذرا, آؤ میں تو ریکویسٹ پا رہا, آؤ اتنے آ جاؤ. تسی تھلے میسیج کر کر تھک جاؤ گے, ذرا اتنے آ جاؤ. جزاک اللہ شاہ صاحب. السلام آپ نے علیکم. وعلیکم السلام نجب بھائی, کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک سرکارہ, میں بس سلام دعا کرنا چاہیں. میری بات تھوڑی آپ کو لگا کہ اس میں دلیل نظر آئی آپ کو؟ بالکل. دیکھیں یہ ساری باتیں آگے آنے والی تھیں, لیکن جزاک اللہ آپ نے میری بات کمپلیٹ کر دی, کیونکہ یہ والی آیات بھی میں پیش کرتا ہوں ساتھ میں بالکل, کہ نبی آنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے, یہ جماعت احمدیہ کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے نا کہ جی آپ کوئی ایک آیت بھی پیش کریں جس سے ثابت ہو کہ نبوت